अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पिछले सबक में हमने रुबाई की तारीफ़, फ़न और उसके अक़साम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम उर्दू रुबाई के आगाज़ व इर्तिक़ा का जायज़ा लेंगे, तफसीली जायज़ा। जैसा कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम अपने क्लासेस जारी रखते हैं, हस्ब मामूल आज भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए ही अपने सबक का आगाज़ करेंगे। चलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। ये अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है। ये मेरा तारुफ की स्लाइड है, आप जानते हैं बखूबी। मैं आगे बढ़ता हूँ। मुताले अदब चौथा सेमेस्टर हिस्से दुवम साले दुवम बराए ज़ुबान दुवम। सबक का मौजू उर्दू रुबाई का आगाज़ व इर्तिक़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले सबक में हमने उर्दू रुबाई की तारीफ़, उसका फ़न और अक़साम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी हमने। अब रुबाई के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। दूसरी शेरी असनाफ़, उर्दू की दूसरी शेरी असनाफ़ की तरह उर्दू रुबाई भी फ़ारसी के रास्ते उर्दू में दाखिल हुई, लेकिन फ़ारसी से मुतासिर शोरा ने एक अरसे तक उर्दू रुबाई गोई की जानिब तवज्जो नहीं दी। दिल्ली में या फिर दक्कन में ऐसा हुआ कि फ़ारसी को ही मुस्तनद माना जाता था। उर्दू ज़ुबान को, जैसे कि आप जानते हैं, रीख्ता कहते थे। रीख्ता के माने टूटा फूटा, टूटी फूटी ज़ुबान के नाम से याद करते थे उसको। यानी उर्दू ज़ुबान में शेर व शायरी करना बाइसे फ़ख्र नहीं समझते थे। बाइसे फ़ख्र तो उसी को समझते थे, फ़ारसी ज़ुबान में शायरी करना ही बाइसे फ़ख्र समझा जाता था। फ़ारसी मुस्तनद ज़ुबान मानते थे। अब इसकी वजह यही थी कि एक अरसे दराज से फ़ारसी को एक मुस्तनद ज़ुबान मानी जाती थी ज़ुबान, तो उसका असर वहाँ से जो लोग हिंदुस्तान आए, अरबी, तुर्की और फ़ारसी ज़ुबान बोलते हुए आए थे। अब उसी में वो लोग शेर व शायरी करने लगे थे। अब जब उर्दू का इर्तिक़ा होने लगा तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो फ़ारसी ज़ुबान को मुस्तनद मानने वाले शोरा जो थे, आहिस्ता आहिस्ता उर्दू की तरफ मुतवज्जा हुए। ये वली दगनी 1700 सन ईस्वी के बाद जब दिल्ली का सफ़र किया उन्होंने, उनके दीवान को देखने के बाद फ़ारसी से मुतासिर शोरा उर्दू की तरफ मुतवज्जा हुए थे। उसमें रुबाई भी है। उर्दू शायरी के तारीख़ी जायज़े से इस बात का पता चलता है कि उर्दू के इब्तिदाई दौर में उर्दू रुबाइयात कही जाती रही हैं। शुरू से ही उर्दू रुबाइयात कही जाती रही हैं। चलिए हम देखते हैं उर्दू रुबाई का पहला शायर कौन था। मुहक्किकीन यानी तहकीक करने वालों की अक्सरियत इस बात पर इत्तिफाक करती है कि उर्दू में रुबाई गोई की शुरुआत भी दक्कन से हुई थी। इससे पहले जितने भी असनाफ़ सुखन हैं, दक्कन से ही उर्दू ज़ुबान का आगाज़ हुआ था। आगाज़ से मुराद शायरी, शायरी से मेरी मुराद है। पहला साहिब दीवान शायर भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। इसकी एक वजह मैं बता दूं, हालांकि ये ज़ुबान आई तो शुमाल से ही आई थी, लेकिन उसको
سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا گیا تھا اور اس میں شعر و شاعری نہیں کی جاتی تھی۔ اب جب کہ بہمنی سلطنت نے دہلی سے ہٹ کر ایک خود مختار سلطنت قائم کی تھی تو انہوں نے ایک الگ زبان فارسی کے بجائے مقامی زبان کو ترجیح دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پہلا صاحب دیوان شاعر بھی دکن کا رہا۔ تو یہ اردو میں ربائی گوئی کی شروعات بھی دکن سے ہوئی تھی۔ دکن کی خود مختار بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد ایک 5 خود مختار سلطنتوں کا وجود عمل میں آیا تھا۔ بہمنی سلطنت تقریباً 250 سال تک قائم رہی۔ اس میں بھی شعراء گزرے ہیں، لیکن اردو کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اب یہ بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد جو 5 خود مختار ریاستوں کا وجود عمل میں آیا، ان میں بری شاہی، اماد شاہی، نظام شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی شامل تھیں۔ لیکن اردو کی شعری اصناف کو پروان چڑھانے میں قطب شاہی اور عادل شاہی بادشاہوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ چنانچہ تحقیق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ربائی گوئی کا پہلا شاعر ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں پہلا، چونکہ وہ پہلا اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کے دیوان میں رباعیات بھی موجود ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے دور سے پہلے کے شعراء کا دیوان تاحال دستیاب نہیں ہوا، صرف محمد قلی قطب شاہ کا دیوان ہی دستیاب ہوا ہے۔ اس کے دیوان میں 39 رباعیاں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کو ہی محققین نے اردو ربائی گوئی کا پہلا شاعر قرار دیا ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت میں یہاں پر کر دوں کہ بعض ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ بعض محققین نے عبد القادر حیدرآبادی کو اردو ربائی کا پہلا شاعر کہا ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ مولانا حامد حسن قادری نے اپنی تصنیف تاریخ و تنقید میں عبد القادر کی ایک ربائی نقل کی اور اسے 1700 سے پہلے کی ربائی کہا ہے۔ عبد القادر حیدرآبادی ولی اور سراج کا ہم اثر شاعر تھا۔ اس بات کو غور کرنے کی بات ہے، یہ کس کا ہم اثر شاعر تھا؟ ولی اور سراج کا ہم اثر شاعر تھا۔ حامد حسن قادری نے اپنی تصنیف میں کہیں اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ عبد القادر حیدرآبادی اردو ربائی گوئی کا پہلا شاعر ہے۔ بعض نے 1700 سے پہلے کو محمد قلی قطب شاہ سے پہلے کا عہد سمجھنے کی غلطی کی۔ عبد القادر حیدرآبادی کا عہد محمد قلی قطب شاہ سے 150 سال بعد کا زمانہ ہے، 150 سال بعد کا دور ہے۔ لہٰذا یہ بات اپنے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے کہ محمد قلی قطب شاہ ہی اردو ربائی گوئی کا پہلا شاعر ہے۔ ہاں، البتہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر محمد قلی قطب شاہ کو اگر پہلا ربائی گو شاعر اگر قرار نہیں دیا جا سکتا تو ملا وجی اسد اللہ وجی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہم اثر شاعر تھا۔ وجی کے پاس بھی، اسد اللہ وجی کے پاس بھی رباعیاں موجود ہیں، لیکن محققین نے محمد قلی قطب شاہ سے کے دیوان سے رباعیوں کو دستیاب کر لیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دکن میں اردو ربائی کا ارتقاء، وہ ہم دیکھیں گے دکن میں اردو ربائی گو شعراء کون کون تھے، کس طرح اس کا ارتقاء ہوا۔ قدیم اردو کے دکنی شعراء کی فہرست کافی طویل ہے۔ ان کے ہاں اردو کی سبھی شعری اصناف پر طبع آزمائی ملتی ہے۔ اردو ربائی گوئی کے ابتدائی نمونے بھی قطب شاہی دور سے وابستہ بیشتر شعراء کے کلام میں نظر آتے ہیں، جن میں محمد قلی قطب شاہ، ملا وجی، غواسی، ابن نشاتی اور فائز قابل ذکر نام ہیں۔ ان تمام کے پاس رباعیات موجود ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کے شعراء میں ابدل، نصرتی، دولت، صنعتی، طبعی،
اور امین نے بھی ربائی گوئی کی طرف توجہ دی تھی۔ 1700 کے لگ بھگ دکن میں ولی، سراج، اورنگ آبادی، عبد القادر اور دیگر شعراء نے صنف ربائی میں توازمائی کی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے نیچے درج ذیل میں محمد قلی قطب شاہ کی ایک ربائی پیش کی جاتی ہے۔ تجھ حسن سے تازہ ہے صدا حسن و جمال، تجھ حسن سے تازہ ہے صدا حسن و جمال، تجھ یار کی بستی سے بے عشق کون جال، تو ایک ہے تجھ سا نہیں دوجا کوئی، تو ایک ہے تجھ سا نہیں دوجا کوئی، کیوں پاوے جگت سفے میں کوئی تیری مثال۔ یہ محمد قلی قطب شاہ کی ربائی تھی۔ سراج اورنگ آبادی کی کلیات میں چند رباعیاں دستیاب ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کی طرح سراج کے ہاں بھی عشقیہ رنگ کی رباعیاں ہی ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک ربائی یہاں پر قلمبند کی گئی ہے۔ اس شام جدائی میں مجھے آ دیکھو، اس شام جدائی میں مجھے آ دیکھو، الطاف و کرم کو کار فرما دیکھو، خورشید ڈوبا شفق کے لہو میں تمام، خورشید ڈوبا شفق کے لہو میں تمام، ٹک اپنے شہید کا تماشا دیکھو۔ اب یہ ولی کی بھی ایک نمونے کی ربائی ملاحظہ فرمائیے۔ ولی اورنگ آبادی کے دیوان میں بھی چند رباعیاں ضرور ملتی ہیں، لیکن ولی کی خاص بات یہ ہے کہ موضوعات میں عشق ہی ہے۔ ربائی ملاحظہ فرمائیں۔ تجھ مکھ کا یہ پھول ہے چمن کی زینت، تجھ شمع کا شعلہ ہے اگن کی صورت، فردوس میں نرگس نے اشارے سوں کہا، یہ نور ہے عالم کی نین کی زینت۔ یہ ربائی بھی عشقیہ واردات کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، عشقیہ ہی ربائی ہے یہ۔ دکنی شعراء کی ربائیوں میں عشقیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ چونکہ یہ اردو کا ابتدائی دور تھا، اس لیے ان ابتدائی دور کے شعراء کے کلام کو، ان کی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ شمال میں ہم دیکھتے ہیں دبستان دہلی کا مطالعہ کریں گے۔ دہلی میں اردو ربائی کا ارتقاء کس طرح ہوا۔ جب ولی کے دلی پہنچنے کا اثر یہ ہوا کہ فارسی شاعری پر رفتہ رفتہ اردو شاعری غالب آنے لگی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ شمال میں خاص طور سے دہلی میں فارسی کا چلن تھا، ہر شاعر فارسی میں شعر و شاعری پر زور دیتا تھا۔ لیکن جب ولی کا دیوان دہلی پہنچتا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئی۔ خاص طور سے میں یہ کہوں کہ خون و جگر ایک کر کے فارسی میں شاعری کرنے کے باوجود بھی ایران کے فارسی گو شعراء ہندوستان کے فارسی گو شعراء کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے تھے، ان کو شاعر ہی نہیں مانتے تھے۔ اس سے وہ لوگ دل برداشتہ ہو گئے تھے، دل چھوٹا ہو گیا تھا۔ اب جب کہ انہوں نے ولی کا دیوان دیکھا، پریشان ہو گئے کہ اردو زبان میں بھی اس طرح کی شعر و شاعری کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ولی نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ فارسی کے جو اسالیب تھے، اسلوب تھے، فارسی کے اسالیب کو انہوں نے اردو میں ڈھال لیا تھا۔ بہترین انداز میں انہوں نے غزلیں کہی تھیں۔ اس سے یہ فارسی کو شعراء جو دبستان دہلی سے وابستہ تھے متاثر ہوئے۔ دبستان دلی کے نامور شعراء میں ہم دیکھتے ہیں ربائی گو میں مضمون، اکرم، ناجی، فائز، میر درد، سودا، میر تقی میر،
اور میر حسن کے نام قابل ذکر ہیں۔ دلی میں ربائی سے پہلے غزل اور قصیدے کی اصناف اپنے عروج پر تھیں، انہی کا بول والا تھا۔ غزل اپنے عروج پر تھی، اب دوسرے نمبر پر صنف قصیدہ ہے۔ ان اصناف کے ساتھ ساتھ دبستان دلی کے باکمال شعراء نے ربائی گوئی کی طرف بھی تبازمائی کی تھی، اس کی طرف بھی متوجہ ہوئے تھے۔ غزلوں کی طرح ذخیرہ تو موجود نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے ربائی گوئی کی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ درد، میر اور سودا نے ضمنی طور پر ہی صحیح رباعیاں کہی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے خواجہ میر درد اپنے معاصر شعراء میں ربائی گوئی میں امتیاز رکھتے ہیں۔ میر کے ہاں بھی اتنی خاص رباعیاں نہیں ہیں۔ اب یہ سودا میر کے ہم اثر ہیں خواجہ میر درد، یہ کچھ قابل ذکر رباعیاں ان کے دیوان میں دستیاب ہیں۔ درد کی تمام رباعیات منتخب ہیں۔ درد صوفی منش تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے عاشقانہ مزاج سے تصوف میں دلکشی پیدا کر دی ہے۔ درد کی رباعیوں کا موضوع تصوف اور عشق دونوں ہے۔ درد کی وہی رباعیاں اہمیت کے حامل ہیں جن میں عشقیہ عنصر غالب ہے۔ نمونے کے طور پر دو رباعیاں ملاحظہ فرمائیے۔ درد کی یہ رباعیاں ہیں: آرام نہ دن کو بے قراری کے سبب، نئے رات کو چین آہوزاری کے سبب، واقف نہ تھے ہم تو ان بلاؤں سے کبھو، یہ کچھ دیکھا سو تیری یاری کے سبب۔ یہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے نئے، اس کے معنی نہیں کے ہیں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو، اس کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ کبھو یہ قدیم الفاظ میں آتے، اب یہ متروک ہو چکے ہیں الفاظ۔ میر کے ہاں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میر کے ہم اثر جو شعراء ہیں ان کے پاس اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ کبھو، نئے کے معنی نہیں، نہ یہ نہ وہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اب دوسری رباعی ہم دیکھتے ہیں: ہم نے بھی کبھی جام و سبو دیکھا تھا، جو کچھ کے نہیں ہے روبرو دیکھا تھا، ان باتوں کو جو غور کر کے اے درد، کچھ خواب سا تھا کہ وہ کبھو دیکھا تھا۔ بڑی بہترین رباعی ہے، عشقیہ عنصر اس میں بھی غالب نظر آتا ہے۔ اب اگلی رباعی دیکھتے ہیں: پیری چلی اور گئی جوانی اپنی، پیری چلی اور گئی جوانی اپنی، اے درد کہاں ہے زندگانی اپنی، کل اور کوئی بیان کرے گا اس کو، کہتے ہیں اب آپ ہم کہانی اپنی۔ یہ رباعیاں ہیں درد کی، بڑی بہترین رباعیاں ہیں، عشقی عنصر اس میں بھی غالب ہے۔ اب اگلے ہم دیکھیں گے آگے، میر کی کلیات میں بھی 125 کے قریب رباعیاں موجود ہیں۔ میر کی رباعیوں کا اکثر عشق رنگ و آہنگ لیے ہوئے ہیں۔ میر کی رباعیات عشق رنگ آہنگ ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ نمونے کے 3 رباعیاں یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پڑھتا ہوں میں۔ کاہے کوئی خراب و خواری ہوتا، کاہے کو کس پہ جان بھاری ہوتا، دل خواہ ملاپ ہوتا تو ملتے، اے کاش کے عشق اختیاری ہوتا۔ بہترین شعر رباعی ہے۔ اب اگلی رباعی دیکھیں گے: ہر صبح غموں میں شام کی ہے ہم نے، خون آبا کشی مدام کی ہے ہم نے، یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مرمر کے غرض تمام کی ہے ہم نے۔ اب تیسری رباعی دیکھیں: کیا میر تجھے جان ہوئی تھی بھاری، ایک سوالی انداز دیکھیے اس میں، محاورے کے انداز میں بھی، بات چیت کے مکالماتی انداز کو یہاں پر میر نے، یہ انداز ان کی غزلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کیا میر تجھے جان ہوئی تھی بھاری، جو اس بت سنگ دل سے کی تھی یاری، بیمار کیا بھلا کوئی ہووے اس کا، بیمار کیا بھلا کوئی ہووے اس کا، پرہیز کرے جس سے خدائی ساری۔ یہ ان 3 رباعیوں کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ
میر کے ہاں بھی عشقیہ عنصر غالب ہے، اور یہ رنگ غزلوں کا رنگ ہی قریب قریب اس میں پایا جاتا ہے۔ چلیے اگلا ہم سلائڈ دیکھتے ہیں۔ اس دور کے ایک اہم شاعر سودا بھی ہیں۔ سودا بھی رباعیاں کہتے تھے، لیکن ان میں قصیدوں کا زور و شور نظر نہیں آتا، وہ تو ان کا خاص میدان تھا قصیدہ سودا کا۔ سودا نے مختلف موضوعات پر رباعیاں کہی ہیں، جس میں مداح، ہجو، مذہب، اخلاق اور عشق و محبت، ہر رنگ میں انہوں نے طب آزمائی کی تھی۔ اس عہد کے ایک اور مشہور معروف مثنوی نگار میر حسن نے بھی رباعیاں کہی ہیں۔ درد، میر، سودا اور میر حسن کے علاوہ دوسرے غیر معروف ہم عصر شعراء نے بھی رباعیاں کہی ہیں، جن میں راسخ، وحشت، عبدالحی، تاباں، میر سوز، مظہر جانا اور احسن اللہ خاں بیاں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور دور آتا ہے، غالب کا عہد جو آتا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھیں گے غالب کے عہد میں ذوق، مومن اور شیفتہ وغیرہ نے بھی ضمنی طور پر رباعی گوئی پر توجہ دی تھی۔ غالب اور ظفر کے مقابلے میں ذوق کی رباعیاں موضوعات کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ ان کی رباعیوں میں روزمرہ زندگی اور محاورے کا لطف لیا جا سکتا ہے۔ ایک رباعی ملاحظہ ہو، ذوق کی رباعی میں پڑھتا ہوں۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہو، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان میں بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے ان کے ہاں ذوق کے پاس۔ اگلے سلائیڈ کی طرف میں چلتا ہوں۔ دہلی کے رباعی گو شعراء میں مومن اپنے تمام معاصرین میں امتیازی درجہ رکھتے ہیں۔ مومن کو تمام اصناف سخن پر قدرت حاصل تھی۔ مومن کی کلیات میں تقریباً 150 کے قریب رباعیاں ہیں۔ انداز بیاں اور رنگا رنگ مضامین ان کی رباعیوں کی خاصیت ہے۔ چند رباعیاں ملاحظہ ہو۔ مومن کی رباعیات میں پڑھتا ہوں۔ ہے شاہد وہ بادے صبر توبہ توبہ، اس عمر میں دل پہ جبر توبہ توبہ، ایام شباب اور دلجو ساخی، فصل گل و جوش ابر توبہ توبہ۔ یہ بھی عشقیہ مضامین کے ہیں یہاں پر۔ اور اگلی رباعی دیکھیے۔ وصلت میں کبھی مزہ نہ پایا ہم نے، عشق ایک فریب تھا جو کھایا ہم نے۔ عام فہم انداز میں بڑی اچھی بہترین رباعی کہی ہے مومن نے۔ وصلت میں کبھی مزہ نہ پایا ہم نے، عشق ایک فریب تھا جو کھایا ہم نے، اے کاش کے جان دل سے پہلے دیتے، جس کے باعث عذاب اٹھایا ہم نے۔ بڑی بہترین رباعی کہی ہے۔ مومن شوق گناہ گاری کب تک، مومن شوق گناہ گاری کب تک، اے تیرا دروں سیاہ کاری کب تک، مان اپنے خدا کو باز آ بہر خدا، اے دشمن دین بتوں سے یاری کب تک۔ ان رباعیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن رباعی گوئی میں غالب اور ذوق سے آگے نکل جاتے ہیں۔ بہترین رباعیاں ہیں مومن کے پاس بھی۔ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ دبستان دہلی کے شعراؤں کا مطالعہ ختم ہوا یہاں پر۔ اب ہم دیکھیں گے لکھنؤ میں اردو رباعی کا ارتقاء کس طرح ہوا ہے، یہاں پر کون کون سے شعراء اردو رباعی گوئی کیا کرتے تھے۔ دبستان لکھنؤ میں بھی خاطر الکلام شعراء کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک بات غور کرنے کی یہاں پر یہ ہے کہ لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول نے رباعی جیسی
संजीदा सिनफ सुखन से शोरा को दूर रखा। इस अहद के शोरा में आतिश, नासिख, इंशा और जुर्रत काबिल ज़िक्र नाम है। इन तमाम शोरा में जुर्रत एक ऐसा नाम है जिनके कुलियात में 125 के करीब रुबाइयाँ हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि जुर्रत ही उस अहद के बड़े रुबाई गो थे। अनीस व दबीर से क़ब्ल लखनऊ में जो रुबाइयाँ कही गई हैं उनमें फ़िक्र व फ़न की बुलंद ख्याली नज़र नहीं आती। इसलिए नज़र नहीं आती कि उनकी तबीयत रुबाई से मेल नहीं खाती थी। इश्क़ व आशिकी, ऐश परस्ताना माहौल की वजह से उनके फ़िक्र में, उनके सोच में बुलंद ख्याली नहीं थी। उस अहद के बाद अनीस व दबीर का अहद शुरू होता है। चुनाचे अनीस व दबीर ने रुबाई गोई में वो कमाल पैदा किया कि दबिस्तान लखनऊ को दबिस्तान दहली के ममासिल ला खड़ा किया। अनीस के मजमूए कलाम में 500 से ज़ायद और दबीर के कलाम में लगभग 200 रुबाइयाँ मौजूद हैं। दोनों की रुबाइयों को उनके मजमूए कलाम से अलग करके भी शाया किया गया है, रुबाइयात अनीस के नाम से भी। उनकी अक्सर रुबाइयाँ अखलाक़ी रुबाइयों के दायरे में आती हैं। फरमान फ़तेहपुरी अपनी तसनीफ़ उर्दू रुबाई फ़नी व तारीख़ी इर्तिक़ा में लिखते हैं कि मौज़ूआत की वसअत, बयान की सफ़ाई, ज़ुबान की सलासत और रवानी और फ़नी पुख्तगी के एतबार से अनीस व दबीर दोनों की रुबाइयाँ उर्दू रुबाई की तारीख़ में एक रोशन बाब का इजाफ़ा करती हैं। ये बहुत बड़ी अहम बात है। इनसे पहले जितने भी लखनऊ में अनीस व दबीर से क़ब्ल जो शोरा थे, जिन उनकी रुबाइयाँ हैं, वो कुछ ख़ास काबिले ज़िक्र नहीं हैं। चलिए आगे स्लाइड हम देखते हैं। दबिस्तानी दिल्ली में उर्दू रुबाई का दूसरा दौर शुरू होता है कि अनीस और दबीर की रुबाई गोई से मुतासिर होकर दहली में हाली, अकबर, इस्माइल मीरठी, शाद, जगत, मोहनलाल रवां और दूसरे शोरा ने रुबाई गोई में कमाल दिखाया। अब उसके बाद 20वीं सदी में जदीद लब व लहजे के शायरों ने नए अंदाज से रुबाई को पेश किया। उनमें फ़राख गोरखपुरी, रियाज खैराबादी, फ़ानी, जोश, अजीज़ लखनवी, जमील मजहरी और अख्तर शिरानी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इन तमाम शोरा से हटकर उर्दू रुबाई में एक मुनफरिद नाम अमजद हैदराबादी का है। ये रुबाई के पहले शायर हैं जिन्होंने सिनफ रुबाई को बतौर ख़ास अपनाया था। चलिए आगे हम देखते हैं। गर्ज़ उर्दू के अहम शोरा ने हर दौर में रुबाई के मैदान में ज़ोर आजमाई की। जिस तरह हमने मुताला किया था कि हर दौर में हम दक्कनी शोरा का मुताला भी किया, उनके पास भी रुबाइयात मौजूद हैं, और दबिस्तान दहली के शोरा का भी हमने मुताला किया, उनके पास भी रुबाइयात मौजूद हैं, और दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ भी रुबाइयात मौजूद हैं। गो के दबिस्तान लखनऊ के इब्तदाई शोरा के कलाम में कुछ ख़ास बुलंद ख्याली नज़र नहीं आती, फ़िक्र व फ़न नज़र नहीं आता, लेकिन उनके बाद मीर और अनीस और दबीर ने जो कारनामा अंजाम दिया उर्दू रुबाई गोई में, उसके ममासिल कोई और शायर उनके मुकाम व मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। एक ख़ास बात मैं ये कहूँ कि हालांकि ये दोनों मरसिया गो थे, अनीस और दबीर, लेकिन लोगों मरसिया पढ़ने से क़ब्ल महफिल में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अनीस और दबीर रुबाइयाँ, पहले रुबाइयाँ पढ़ा करते थे, रुबाइयाँ कहा करते थे, रुबाई पढ़कर सुनाया करते थे। उसमें ख़ास तौर से अखलाक़ी रुबाइयों पर जोर दिया जाता था। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि अब हर दौर में रुबाई गोई की गई है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उनके बाद वली और सिराज औरंगाबादी भी रुबाई की तरफ मुतवज्जा हुए। शुमाली हिंदुस्तान में सौदा, मीर सोज, मजहर जाने जाना, गालिब, मोमिन जैसे शोरा ने भी रुबाइयाँ कही हैं। अब लखनऊ
میں ہم چلتے ہیں تو لکھنؤ میں انیس و دبیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ نئے دور میں حالی اکبر، اسماعیل میرٹھی جیسے ممتاز شعراء نے عمدہ رباعیاں کہی ہیں۔ رباعی کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں یہ حالی اکبر اور اسماعیل میرٹھی نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ چنانچہ شاد عظیم آبادی، مہدی مجروح، امیر بینائی، داغ، نظم طباطبائی، ریاض، عزیز لکھنوی، شوق خدوائی نے رباعی کے میدان میں بھرپور جوہر دکھائے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط میں رباعی کو مزید مقبولیت حاصل ہوئی اور جوش، یگانہ، امجد فراق گورکھپوری، جگر، فانی، اصغر اور حسرت جیسے شعراء نے رباعی کو تقویت بخشی۔ اس طرح رباعیات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا مضمون، اردو رباعی کا آغاز و ارتقاء۔ اب مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ہم ایک اور نئے مضمون کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔